बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, मेरे साथ सद्दाम खान तरीन मौजूद है। ये नौजवान इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त बातें तो सब कर रहे हैं, अमली तौर पर अगर कोई काम कर रहा है तो ये नौजवान इस वक्त तहरीक इंसाफ का बलूचिस्तान से इस्लामाबाद आके कर रहा है। तो तफसील से बात करते हैं। मुफाहमत की बातें इस वक्त हो रही हैं, आसिफ जरदारी साहब खुली पेशकश कर रहे हैं कि किसी तरह मुफाहमत का मामला हो, लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा रहा है। 40 के करीब एमपीए पंजाब से तोड़े जा रहे हैं। ऑफर की जा रही है नून लीग की तरफ से कि 2 नशिस्तें आप ले लें हमसे और बाकी लोग विड्रॉ कर लें। इसके साथ दोबारा गिनती के अमल में नशिस्तें छीनने का मसला भी चल रहा है और इस वक्त 102 लोग आपको पता है पीटीआई के मौजूद थे और ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई खास हिकमत अमली इस वक्त नज़र नहीं आ रही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अपने पहले दौरे पर गए, वहां पर लोगों ने घेर लिया और ट्विटर उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका। वो ट्विटर जिस पर अभी गरीदा फारूकी साहिबा को सदारती अवार्ड भी मिला कि वो वीपीएन लगा के ट्वीट्स बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। और अवार्ड देने में अगर बात करूं तो आज तारिक फातमी साहब को भी अवार्ड मिला है, जो डॉन लीग्स में हमारी पाक फौज को दहशतगर्द फौज तक कहते रहे, डॉन लीग्स के मरकजी किरदार, इन्हें भी आज सदारती अवार्ड मिला। इनके साथ और भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिले। नवाज शरीफ के डॉक्टर को जिन्होंने प्लेटलेट्स गिराने में आपको पता मदद की, उन्हें भी अवार्ड दिया गया। और इसके साथ साथ जो शाहिद अफरीदी का मामला वो लोग भूलने पर तैयार नहीं है। सीपैक का मामला भी बड़ा अहम होता जा रहा है और ईरान से जो गैस की बातचीत की जा रही थी कि अमेरिका की तरफ से मना किया है, लेकिन आसिफ जरदारी सुनने में आया कि इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं। देखने में आएगा होगा क्या, लेकिन नून लीग के अभी एमपीए की वीडियो सामने आई जिसमें एसएचओ और पुलिस वालों से वो माफिया मंगवा रहा था, सिर्फ उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। और साथ ही वहां पर अगर आप देखें जो इन्होंने गुलूबट तैयार किए प्रोटेक्शन यूनिट है लाहौर में, वहां पर कांस्टेबल अपने एसएचओ को थप्पड़ मार रहा था क्योंकि जो उन्होंने वायलेंस का एक तरीका इजाद किया है ये इनके अपने खिलाफ चल रहा है। इस वक्त सदाम मेरे साथ मौजूद है। सदाम तरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं कि आप बलोचिस्तान से इस वक्त इस्लामाबाद में क्या करने आए हुए हैं, खान की रिहाई के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे लाइन पे लिया। हम यहाँ इस्लामाबाद 23 मार्च यौम दिफा के हवाले से जिस तरह हमारे लीडर ने हर साल मनाया है, तो मेरे ख्याल से इस साल भी हमारे लीडर के लिए हम निकलें और अपने मुल्क के लिए निकलें और उसके रिहाई के लिए निकलें। लेकिन अफसोस की बात है, एक तरफ ये मुफाहिमत की बात कर रहे हैं और दूसरे हाथ पे ये हमें रोक कर, अभी भी हमें रोका गया, हमें लाठी चार्ज का निशाना बनाया गया, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हमारे गाड़ियों की चाबियां छीनी गई। तो ये कौन सी मुफाहिमत है? असल में इस मुल्क में जो मुफाहिमत का आप बोल रहे हैं ना, वो मुफाहिमत सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि उनके कुर्सी को बचाया जाए, उनके इक़्तिदार को बचाया जा रहा है। उनको ये अंदाजा हो चुका है कि ये मुल्क वो नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मेमो गेट वाले, डॉन लीग्स वाले, जिनका माजी ये रहा हो और जिन्हें दुनिया में मिस्टर 10% कहा जाता है, या जिनके नाम को आप गूगल पे सर्च करते हैं उन्हें दुनिया का इंटरनेशनली करप्ट तरीन शख्स जाहिर किया जाता है, तो वो किस तरह इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सकते हैं या इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकते हैं? तो इनमें वो सलाहियत है ही नहीं। आपके मुल्क में आपके पास इस वक्त सिर्फ एक सियासी जमात और एक लीडर इस तरह मौजूद है जो आपके मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकता है, जिसे दुनिया के बादशाह सलाम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मुल्क के वफादार बन रहे हैं, उन्होंने उन्हें गिरबान से पकड़ के अंदर रखा हुआ है, 200 एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च किए हुए हैं। और दूसरी तरफ 8 फरवरी को कौम ने निकल के बता दिया कि वो किसके साथ है, कि वो कैदी नंबर 804 के साथ है। लेकिन कौम के बताने के बावजूद उनके मैंडेट को बंद कमरों के ताकतवर हल्कों के कहने पे, जो मुझे समझ आ रही है, उनके कहने पे हमारे मैंडेट को चुराया गया, हमारे मैंडेट को चोरी करके ऐसे लोगों के हवाले किया गया जो मेमो गेट करते हैं, जो डॉन लीग्स करते हैं, जो मुंबई जैसे मुल्क, जो इंडिया का एक इलाका है जहाँ एक हमला होता है, उस हमले को अपने मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ऐसे लोगों को इक्तिदार देकर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तानी कौम जो है वो करप्ट लोगों को पसंद करती है या वो इस तरह के जाहिल लोगों को सपोर्ट करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो है इस मुल्क में एक ऐसा निजाम चाहते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी जो है वो महफूज हो, जिसमें लोगों के रोजगार के मौके जिसमें लोगों को मिले, जिसमें लोगों को उनके हकूक मिले, जिसमें मजलूम और महकूम लोग जो गिला कर रहे हैं वो गिले को खत्म किया जाए, इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलाया जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको नजर आ रहा है, आज का दिन उठा के देख ले कि मैं एक सियासी जमहूरी कारकुन हूँ, आप यहाँ आके मुझे रोकते हैं, मेरे साथ जो दीगर वर्कर्स थे उनको रोकते हैं। तो आप तो नहीं चाहते ना कि इस मुल्क में कोई जमहूरी निजाम हो, आप तो चाहते हैं कि इस मुल्क में जंगल का कानून हो, लाठी की सरकार हो, जिसके पास ताकत हो वो अपने ताकत के नशे में चाहे जो भी करे उसको हम एक्सेप्ट कर लें। तो नहीं,
ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. اگر ہم واقعی میں اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں اور حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو ہمارے قوم کو نکلنا ہوگا, اور خاص کر جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, جو عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, جنہوں نے ہر موقع پہ اپنی شہادتیں, اپنی خون پیش کیے, جس طرح زلیخا ہوا, میرے اوپر سبی میں حملہ ہوا, 4 شہادتیں وہاں ہوئی, 5 زخمی ہوئے, اس طرح پورے ملک میں ہر جگہ پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں, نہیں کوئی بات نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے پارٹی توڑنے کا سلسلہ جاری ہے. 40 MP انہوں نے کس طرح توڑ بھی لیے ہیں اب تک, اور فارورڈ بلاک بھی بنانے جا رہے ہیں. سینٹ کے انتخابات بھی ہیں 2 اپریل کو. تو یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے کب ختم ہوگا؟ اصل میں یہ جن لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اور جو لوگ بکنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, تو یہ ان کی اپنی ویلیو, میرے خیال سے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. ہم کونسلر کی سیٹ بھی نہیں نکال سکتے ہیں. ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے نا وہ قیدی نمبر 804 کا مینڈیٹ ہے, وہ عمران خان کا ووٹر ہے. تو عمران خان کے ساتھ غداری اس ملک کے ساتھ غداری ہے, عمران خان کے ساتھ غداری اس ملک کے رہنے والے عوام کے ساتھ غداری ہے, اس قوم کے ساتھ غداری ہے. تو اس غداری کو ہم ہونے نہیں دیں گے. جو یہ کر رہے ہیں ہم انہیں روکیں گے. ہم بہت جلد انشاءاللہ, جو پنجاب میں اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ظلم جو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ پنجاب میں اس وقت نظر آ رہا ہے کہ کہیں بھی نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے آج اسلام آباد میں جو کرنا تھا ہم نے کر لیا. ہم نے نکلنا ہے ہر موقع پہ, اور ہم اس لاٹھیوں کے, اس مار داڑ کے, ان FIR کے, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں بہت برداشت کی ہے, اور آگے بھی ہم ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور حقیقی آزادی کے لیے ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑے گی. ہم لاہور آ رہے ہیں. آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزری, آپ پنجاب کی طرف آنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے اسد کیسر بھی KP کی پنجاب سے آنے, تو یہ کیا آپ لوگ کمک پہنچا رہے ہیں, وہاں لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہاں سے چونکہ لوگ مشکل ہے, پنجاب کے لوگ ڈرتے تو نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر ظلم و ستم جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ ہے, تو یہ کیا آپ کا ان کی ایک سپورٹ کے لیے آنا ہے کہ وہاں آ کے جلسے جلوس کریں گے؟ جو وہاں ہمارے ٹائیگرز ہیں, جو نظریاتی ورکرز ہیں, ان کے حوصلہ افزائی کے لیے آ رہے ہیں. وہاں خود ساختہ طور پہ جس طرح رات کو آپ کو نظر آیا کراچی میں ہمارے نوجوان نکلے ہوئے تھے, اس طرح لاہور میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آ رہا ہوگا کہ اچانک ہمارے نوجوان آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. تو ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, ان کے پاس جانا ہے, پھر چاہے ہماری کوئی گرفتاری کرے یا ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرے یا ہمارا راستہ روکے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس میں ہم نے گھبرانا نہیں ہے. بالکل. تو مطلب آپ کو کوئی خطرہ, لیکن آپ تو بلوچستان میں یہ ساری چیزیں برداشت کر چکے ہیں. اور ہم جو 30 تاریخ جلسہ ہونے جا رہا ہے نا, جی اس بالکل مہم کے حوالے سے جا رہے ہیں, آگاہی مہم کے لیے, تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے. جو 30 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے, ہم عوام کو اس جلسے میں مدعو کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اس جلسے کو ہم بہت زیادہ کامیاب کریں. بالکل. آپ ایک بڑے پیشنٹ PTI کے ورکر ہیں, رہنما ہیں. اب جو رانا ثناءاللہ نے ابھی بات کی عمران خان کے وجود کے بارے میں کہ خان 6 مہینے بعد یا تو ہم نہیں ہوں گے یا خان نہیں ہوگا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کے اوپر پرچہ کرنا چاہیے نہیں, اور دوسرا آپ کا جواب کیا ہے؟ میں آپ کی بات ٹھیک طریقے سے نہیں سن سکا کیونکہ میں یہاں کسی ایسی جگہ پہ ہوں, یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے. رانا ثناءاللہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. رانا ثناءاللہ کے جو بیانات سننے میں آ رہے ہیں نا, تو یہ بیانات جو ہے, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. تو یہ بیانات جو ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. بھائی آپ کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. آپ جو کر رہے ہیں آپ تو کسی اور کے کندھوں پہ کر رہے ہیں. وہ کچے کے ڈاکو جو ہے AK-47 والے ہیں, اور آپ 2 نمبر 47 والے ہیں, اور آپ کو 47 جہاں سے ملا ہے ہمیں پتا ہے. آپ کے اپنے الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے, آپ کے اپنے جو کمشنر تھے راول پنڈی کے, اس نے وضاحت کی ہے. آپ کراچی کے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم رحمان کا بیان اٹھا کے دیکھ لے, آپ بلوچستان کے محمود خان اچکزئی کا بیان اٹھا کے دیکھ لے, آپ مولانا فضل الرحمان جو ہمارے سب سے زیادہ مخالف ہے, جو PDM کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے خود کہا ہے اسٹارٹ میں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے PTI کو ملا ہے اور ان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے. تو آپ کے غلط بیانات کے ذریعے نہ آپ عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ ان کے پارٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ کسی کو مایوس کر سکتے ہیں. عمران خان انشاءاللہ باہر بھی آئے گا. آپ زمینی فرعون بنے ہوئے ہیں, آپ خدا نہ بنے کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کی جان ہے یا زندگی ہے یا عزت ہے یا ذلت ہے. قوم سب کچھ جانتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی جان چکی ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک غیر موضب طریقے سے PTI کو کریش کیا جا رہا ہے. لیکن کیا کریں, کرسی کی ضرورت ہے انہیں, اپنے کرسی کے لیے, اپنے پروٹوکول کے لیے اور اپنی وزارتوں کے لیے یہ قوم کو درپدر کر رہے ہیں. عمران خان کو اندر رکھنے سے تو اس ملک کو نقصان ہو رہا ہے, اس قوم کو نقصان ہو رہا ہے. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ مرغی کے اوپر سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, یہ انڈے کے اوپر سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سیلز ٹیکس انڈے پہ یا مرغی پہ لگا کے اس قوم کے مسائل حل کر رہے ہیں، یا آپ 50 روپے پیٹرول اور مہنگا کر کے اس قوم کے مسائل حل کر رہے ہیں؟ تو آپ کے پلے کچھ تک ہے ہی نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ عمران خان کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد ہی اس ملک میں امن و امان بحال ہوگا اور اس ملک کی معیشت کو کوئی سہارا مل سکتا ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی بڑی اسیسمنٹ ہے، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ گراؤنڈ پہ بڑا کام کرتے ہیں اور بڑے زیرک انسان ہیں، لوگ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے قابل نوجوان ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کب تک حل ہونے کی امید ہے؟ یہ ساری چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ میرے خیال سے قوم کو مکمل طور پہ نکلنا چاہیے، اور ہم جیسے ہی نکلیں گے یہ مسائل تو حل ہی ہونے ہیں، کیونکہ ہمارا لیڈر باہر نکلے گا. اور مجھے یقین ہے کہ قوم تیار ہے نکلنے کے لیے، صرف اور صرف پارٹی کو آخری کال دینی ہے. اور میری پارٹی سے بھی یہی التجا ہے، میں ایک ورکر ہوں، کہ پلیز اگر ہم خان صاحب کو باہر لانا چاہتے ہیں یا اس ملک میں واپس رول آف لا لانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے. کسی ساتھی کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی تو انہوں نے کہا یہ غلط طریقہ ہے. میں نے کہا نہیں، ہمیں ڈائریکٹ امریکی ایمبیسی کے سامنے جا کے بیٹھنا چاہیے، دھرنا رکھنا چاہیے کہ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ رات کو 12 بجے ہماری عدالتیں کھلواتے ہیں، ہمارے ملک سائپر بیچ کے ہمارے ملک کے قومی لیڈر کو، اس کے مینڈیٹ کو اور اس کے جو جتنے نمائندے تھے اس کو خریدتے ہیں. اور آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کو جب سے F-16 طیارے دیے گئے ہیں آج تک ہم نگرانی کر رہے ہیں. وہ بھائی آپ کے باپ کا ملک ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس ملک کے فیصلے کرنے والے؟ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں، اس قوم نے پہلے بھی امریکن پالیسی کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، آج بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. لیکن یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو زبردستی ہمارے اوپر 75 سالوں سے ان کے فیصلے مسلط کر رہے ہیں. اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی، جس طرح فلسطین کے اوپر عمران خان کی گورنمنٹ میں حملہ کیا گیا، آپ کو آزاد خارجہ پالیسی نظر آئی یا نہیں آئی؟ آج آپ کی اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے فلسطین کے اوپر؟ آج آپ کا وزیر خارجہ کہاں ہے؟ آج آپ کا کوئی بیانیہ ہے فلسطین کے اوپر؟ کیا فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے؟ کیا بیت المقدس جو ہمارا پہلا خانہ کعبہ ہے وہ صرف فلسطینیوں کا ہے؟ کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا ہے، ہم دنیا کے واحد ایٹمی قوت ہے، ہمارا فرض یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی آواز بنے؟ فلسطینی آج سڑکوں پہ نکل کے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ایک دن کے لیے عمران خان کو چھوڑے. تو خدا کو مانے، آپ عمران خان کو ایک دن صرف اور صرف بیت المقدس کے لیے تو نکلنے دے، پھر آپ دیکھیں کیسے یہ جو جنگ چل رہی ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیسے وہ رکتے ہیں، کس طرح وہ آئی سی دوبارہ منعقد ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ امریکن ایمبیسی کی آپ نے بات کی، ابھی امریکہ میں ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ پاکستانی آپ کو پتا ہے بڑے زبردست طریقے سے کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی بائیڈن کی حکومت بھی جانے کے بالکل آپ کو پتا ہے آخری سانسوں پہ ہے، اور 5 نومبر کے بعد معاملات وہاں پہ تبدیل ہو جائیں گے، ٹرمپ کی پالیسیاں بہتر بھی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فرق پڑے گا؟ ایک یہ سوال، اور دوسرا جو گیس پائپ لائن ایران سے لینے کا معاملہ ہے، آپ بلوچستان سے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ 2 سوال مجھے بتا دیں. میرے خیال سے اس ملک کی جو بھی ضرورت ہو، جس سے اس ملک کو فائدہ ہو، اس قوم کو فائدہ ہو، چاہے وہ ایران سے لے کے ہونا ہے، چاہے وہ روس سے لے کے ہونا ہے، چاہے وہ چائنا سے لے کے ہونا ہے، یا کسی بھی ملک سے لے کے ہونا ہے، ماں سوائے ایک اسرائیل کے. تو یہ تو ہمیں اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے جب تک ہم سٹینڈ نہیں لیں گے. عمران خان کا گناہ یہی تھا نا کہ اس نے سٹینڈ لیا، اس نے ڈالر کے بجائے اپنے کرنسی پہ ٹریڈ کرنے کی بات کی، روس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، جو امریکہ کو یہ بات کٹک رہی تھی، جس نے ڈالر کے بجائے اپنے کرنسی میں پیٹرول 30% کم خریدنے کی بات کی، اور روس اس کے ساتھ تیار ہو چکا تھا. تو اس طرح کے آزاد سوچ ہی آپ کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، وگرنہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم مزید تاریکی میں جائیں گے، ہم مزید تباہی کی طرف جائیں گے، ہماری دنیا میں مزید تذلیل ہوگی. آج آپ کے اسٹاک ایکسچینج کی وجہ سے، یا آج آپ کے ملک کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، یا آج آپ کے ملک کے بے روزگاری کی وجہ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہے؟ دنیا تو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو چیک کریں، آج پاکستان کا مذاق بنا ہوا ہے. یہ کن لوگوں کی وجہ سے؟ ویسے تو پاکستانی خوددار قوم ہے نا، ویسے تو وہ اقبال کو ماننے والے قوم ہے، وہ تو اقبال کی خودی کی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو اقبال کی سوچ کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں. بالکل درست. امریکہ میں حکومت بدلنے سے فرق پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیوں جی کے جی بعد؟ جی 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 انشاءاللہ وہ اس وجہ سے، کیونکہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ پالیسی ویسے تو یہاں کہنے کے لیے پاکستان کی ہے، لیکن وہ پاکستان کی نہیں ہے، وہ وہاں سے چلائی جا رہی ہے. لیکن جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں اقتدار میں موجود تھا، جب ان کے پاس اختیار تھا، تو اس وقت تو یہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت تو عمران خان وہاں گئے، اپنے پاکستانی کمیونٹی کو باقاعدہ وہاں اکٹھا کر کے انہوں نے خطاب بھی کیا.
جب آپ کو وہاں اس طرح کا ماحول مل رہا تھا تو میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے ملک میں اس طرح کے حالات تو نہیں چاہتے. اگر وہ چاہتے تو اس وقت بھی آپ کو اس طرح سے سپورٹ تو نہیں دیتے جس طرح آپ کو وہاں جا کر عزت افزائی ملی, آپ کے ملک کو عزت افزائی ملی, آپ کے پرچم کو عزت افزائی ملی. عمران خان تو ایک شخص بن کے وہاں نہیں گیا تھا, عمران خان تو ایک پاکستانی وزیر اعظم بن کے گیا تھا. تو وہ عزت تو عمران خان کی نہیں تھی, ہمارے پورے ملک کی تھی. تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. صدام آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں. میں آپ کو حقیقی معنوں میں بتاؤں کہ آپ پاکستان کی سیاست میں نوجوان جو دیکھ رہے ہیں, آپ جیسے لوگ جو آنے والے دنوں میں پاکستانی سیاست کا اثاثہ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, اور میرے پروگرام میں اب آپ نے شرکت ضرور کرنی ہے, آپ میرے انشاءاللہ ریگولر گیسٹ ہوا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ بڑی مہربانی, تھینک یو.